अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है 1 फुट लंबी गर्दन। गुलाबदीन से मुलाकात के बाद मैं उसके बारे में कुछ और शक में पड़ गया। वो अक्सर शीर फरोशों की तरह एक अक्खड़ शख्स था। इसके अलावा वो घुमंडी और हुसीला भी था। बाज़ार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, कभी खोलता था कभी बंद रखता था। ज़किया पर उसका बहुत रौब था और उसके सामने वो मुझे सहमी सहमी नज़र आई। ज़किया और गुलाबदीन से मिलकर मैं सीधा मकामी थाने पहुंचा। 12 रोज़ पहले फ़कीरे के भाई और भाभी ने उसकी गुमशुदगी की इत्तला यहीं पर दी थी। एक सिख सब इंस्पेक्टर मत सिंह यहाँ का इंचार्ज था। इस सिलसिले में जो थोड़ी बहुत तफ्तीश हुई थी वो मत सिंह ने ही की थी। मत सिंह मुझे गर्मजोशी से मिला। शाम के खाने के बाद हम केस की पेशरफ्त पर बात करते रहे। मत सिंह ने अब तक जो कार्रवाई की थी मेरे सामने रख दी। मैंने भी अपनी मालूमात से उसे आगाह किया। मेरे कहने पर मत सिंह ने फौरी तौर पर 2 सादा पोश जवानों का इंतज़ाम किया और उन्हें नवी आबादी भेज दिया। उन जवानों के ज़िम्मे गुलाबदीन की निगरानी का काम लगाया गया था। उन जवानों में से एक सिपाही था और दूसरा हेड कांस्टेबल। मत सिंह ने हेड कांस्टेबल को एक अदद स्कूटर भी फराहम कर दिया। इस काम से फारिग होकर मैंने टेलीफोन पर अमृतसर हेड क्वार्टर में बात की और उस कैदी का पता कराया जो अमृतसर जेल में था और जिसके बारे में फ़कीरे ने बताया था कि वो उसका सगा चचा है। उस चचा के बारे में अगले रोज़ 11 बजे के करीब रिपोर्ट मिली। ये शख्स जेल ही में था और तसल्ली से अपनी सज़ा भुगत रहा था। अब उस शख्स पर शक करने की कोई वजह नहीं रही थी। मेरा शक गुलाबदीन पर कुछ और मजबूत हो गया। मत सिंह की ख्वाहिश थी कि मैं जब भी होशियारपुर में आऊँ और जब तक मैं यहाँ हूँ उसी के थाने क़याम करूँ। वो ख़ुद भी थाने के अंदर ही रिहाइश रखता था। खुले अहाते में एक तरफ मुलाजमीन के लिए 3-4 क्वार्टर बने हुए थे। उन्हीं में से एक क्वार्टर में मेरा बिस्तर लगा दिया गया। आम पुलिस वालों के बरक्स मत सिंह एक खुश मिजाज शख्स था। हंसी मजाक बहुत करता था और गालियाँ भी देता था। तो ऐसी मखौलिया किस्म की गालियाँ कि गाली खाने वाला सोच में पड़ जाता था कि हंसे या गुस्सा करे। मत सिंह ताश का रसिया था। शाम होती ही उसने अपने क्वार्टर में ताश की महफिल सजा ली और मुझे भी खींच खांच कर वहाँ ले आया। ताश का खेल वक्त का वेरी होता है। जिसका वक्त कीमती हो उसे ताश को छूना भी नहीं चाहिए। पता ही नहीं चलता कब दिन चढ़ा और कब शाम हो गई। हम भी रात करीबन 12 बजे तक खेलते रहे और साथ साथ मूंगफली खाते रहे। मत सिंह पूरी तरह ताज़ा दम था लेकिन बाकियों की नींद की वजह से मत मारी जा रही थी। आखिर जब मेरे साथी हवालदार ने तीसरी मर्तबा बेगम का यक्का फेंक दिया तो मैं पत्ते फेंक कर उठ खड़ा हुआ। मत सिंह ने भी पत्ते फेंक दिए। ऐन उसी वक्त थाने के अहाते से स्कूटर की आवाज़ आई। ये वही स्कूटर था जो गुलाबदीन की निगरानी करने वाला कांस्टेबल लेकर गया था। स्कूटर के अलावा एक गाड़ी का शोर भी सुनाई दिया। मैंने खिड़की खोलकर देखा। अहाते में एक टैक्सी खड़ी थी। टैक्सी के ऊपर जंगले पर एक ट्रंक और बिस्तर रस्सियों से बंधा हुआ था। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर सिपाही बैठा था और हेड कांस्टेबल स्कूटर पर आया था और उसके साथ ज़किया का खावंद गुलाबदीन भी नज़र आ रहा था। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी। हम फ़ौरन बाहर निकले। टैक्सी की पिछली नशिस्त पर ज़किया के अलावा उसकी सास और बच्चे भी नज़र आ रहे थे। उन सब के रंग उड़े हुए थे और गुलाबदीन तो लट्ठे की तरह सफ़ेद नज़र आ रहा था। अब मैंने देखा कि टैक्सी के पीछे पीछे एक मोटरसाइकिल भी अंदर दाखिल हुई। मोटरसाइकिल पर एक एएसआई और राइफलमैन बैठे थे। उन लोगों का ताल्लुक किसी दूसरे थाने से था। हेड कांस्टेबल स्कूटर स्टैंड करके हमारे पास आया और सैल्यूट करके बोला, इन लोगों को हमने स्टेशन के करीब से पकड़ा है जनाब, लगता है भाग रहे थे। मैंने गुलाबदीन की तरफ देखा। उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उसका चेहरा बता रहा था कि हेड कांस्टेबल ठीक कह रहा है। आधी रात के वक्त यूं खामोशी से घर छोड़ने वाला यकीनन भाग ही रहा था। हेड कांस्टेबल ने कहा, हमने स्टेशन के करीब गुलाबदीन को रोका तो ये हमसे उलझने लगा। वो तो शुक्र हुआ कि ये एएसआई साहब भी वहाँ पहुँच गए और इनकी मदद से हम इसे थाने लाने में कामयाब हो गए। मत सिंह ने गुलाबदीन के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोला, ओए माँ के छनकने,
کہاں بھاگ رہے تھے؟ ذکیہ روتی ہوئی ٹیکسی سے باہر آئی۔ خدا کے لیے ان کو کچھ مت کہو، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ قصوروار اور بے قصور کا پتہ تو ابھی چل جائے گا کاکی، مت سنگھ نے اپنا بھاری بھرکم سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، سامان نیچے اتارو اور اچھی طرح ان کی تلاشی لو۔ ٹیکسی کا سامان نیچے اتارا گیا۔ ڈگی میں سے بھی ایک ٹرنک اور 2 گٹھڑیاں برآمد ہوئیں۔ ذکیہ مسلسل آہوزاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بے قصور ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب ٹیکسی کی چھت سے اتارے جانے والے بوسیدہ بستر کو کھولا گیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ لحاف کی تہوں میں ایک تکیے کا غلاف سونے کی اشرفیوں، چاندی کے سکوں اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت گمسم کھڑے گلاب دین نے جھپٹا مار کر ASI کے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لیا۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا کہ چند لمحوں کے لیے سب ساکت کھڑے رہ گئے۔ ریوالور کھینچتے ہی گلاب دین نے سب سے پہلے ASI کی ٹانگ میں گولی ماری اور پھر دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اور مت سنگھ بے ساختہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اسے بھاگتے بھاگتے گھوم کر ایک فائر کیا۔ دھماکے سے شعلہ نکلا اور گولی ہمارے پیچھے کھڑی ٹیکسی کے شیشے میں لگی۔ ایک چھناکے کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی ذکیہ اور بچوں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دی۔ رائفل مین نے بھی بھاگتے ہوئے ملزم پر ایک فائر کیا، لیکن وہ مزید فائر نہیں کر سکا کیونکہ تھانے کا گیٹ ایک مصروف سڑک پر تھا اور گلاب دین پر چلائی جانے والی گولی کسی راہگیر کو بھی لگ سکتی تھی۔ یہ بڑی ہتک کی بات تھی۔ اگر تھانے کے احاطے میں سے ملزم یوں ریوالور چھین کر فرار ہو جاتا۔ میں نے اور مت سنگھ نے پوری قوت سے اس کا پیچھا کیا۔ میں آگے تھا اور مت سنگھ مجھ سے 5-6 قدم پیچھے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، مگر کسی قریبی سینما میں شو ختم ہوا تھا اور سڑک پر آمد و رفت جاری تھی۔ گلاب دین نے تیز رفتار گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھرتی سے سڑک پار کی۔ مجھے بھی ایسی تیزی دکھانی پڑی۔ سڑک سے 10-15 گز آگے جا کر ملزم پھسل کر گرا اور لڑکتا ہوا بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کروٹ لے کر سیدھا ہوتا اور مجھ پر گولی چلاتا، میں نے اسے چھاپ لیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی ریوالور والی کلائی قابو میں کی اور پھر بلال شاہ والے انداز میں جھپا مار لیا۔ گلاب دین کو غیر مسلح کرنے کے بعد تھوڑی سی پھینٹی لگائی گئی اور پھر حوالات میں دھکیل دیا گیا۔ ذکیہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی بوڑھی ساس واویلا کرنے میں مصروف تھی۔ ذکیہ نے مجھے پاس بلایا اور آنسو بہاتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، بھائی فقیر ہمارے ہی گھر میں بند ہے، وہ سخت زخمی ہیں، آپ ان کی جان بچائیں۔ یہ اطلاع انکشاف انگیز تھی۔ ہم نے گلاب دین کے اہل خانہ اور ٹیکسی ڈرائیور کو ASI کی نگرانی میں چھوڑا اور فوراً نویں آبادی روانہ ہوئے۔ نشاندہی کے لیے ذکیہ کو ساتھ لے لیا گیا تھا۔ ہماری جیپ ہوشیارپور کی خالی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی قریباً 10 منٹ میں گلاب دین کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازے پر تالا لگا تھا۔ ذکیہ نے اپنے ہزار بند سے کنجی نکال کر تالا کھولا۔ صحن اور برآمدے کے بلب روشن کیے گئے۔ ایک بڑے کمرے کے اندر سے گزر کر ہم ایک چھوٹے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ یہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ذکیہ نے یہ تالا بھی کھولا۔ یہ کمرہ ایک تنگ و تاریک سٹور جیسا تھا۔ اس میں بلب نہیں تھا، لیکن بڑے کمرے کی روشنی میں اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا اور یہ منظر حیران کن تھا۔ اس کے منہ میں ایک پرانا کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھ دی گئی تھی۔ فقیرے کے سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور یہ ایک گہرا زخم تھا۔ کئی روز پہلے اس زخم سے جو خون فواروں کی صورت میں چھوٹا تھا وہ فقیرے کی سفید قمیص پر سیاہ دھبوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ فقیرے نے نیم واہ آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور حلق سے ہوں ہاں کی آوازیں نکالنے لگا۔ ذکیہ اس کے قریب بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ اپنی انگلیاں بار بار فقیرے کے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو۔ کچھ عجیب سی حالت ہو رہی تھی ذکیہ کی۔ اس کا چہرہ بخار میں جیسے تپ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کسی شے نے اس کے سینے میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ جب پولیس اہلکار فقیرے کی بندشیں کھول رہے تھے، ذکیہ روتے ہوئے میری طرف مڑی اور بولی، تھانے دار جی، بھائی فقیرے کے والد میاں جی بیماری سے فوت نہیں ہوئے تھے، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ یہ اطلاع کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے غور سے ذکیہ کی طرف دیکھا۔ وہ جذباتی ضرور ہو رہی تھی لیکن پورے ہوش و حواس میں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں جناب، میاں جی کو مفلر سے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا۔
کس نے کیا تھا یہ کام؟ میرے شوہر نے، ذکیہ نے اعتراف کیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ منظر پولیس ہیڈ کوارٹر کا تھا۔ میٹنگ روم میں ایس پی مسٹر سمتھ اور ڈی ایس پی کرن کمار کے علاوہ 8-10 پولیس اہلکار موجود تھے۔ مجھے ان کے سامنے اس کیس کی تفصیلات بتانی تھی۔ در حقیقت 4-5 دن کے اندر یہ کیس دور و نزدیک اتنا مشہور ہو گیا تھا اور ہر کوئی اس کے بارے میں جاننے کا بے حد خواہش مند تھا۔ اس مشہوری کی سب سے بڑی وجہ اشرفیوں اور گہنوں سے بھری ہوئی نانت تھی۔ قیمتی دفینوں اور ان دفینوں کی باتوں میں دلچسپی لینا شاید انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہر خطے اور ہر دور میں بہت سے لوگ ایسے چکروں میں رہتے ہیں۔ کہیں فرعونوں کے مقبرے کھودے گئے، کہیں صحراؤں کی ریت چھانی گئی، کہیں سمندر کی تہہ میں غرقاب جہازوں کو کھنگالا گیا اور کہیں ویران کھنڈروں میں قسمت آزمائی کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت انسان نے زمین کے سینے سے معدنیات کے جو خزانے نکالے ہیں وہ اسی کھوجی فطرت کے سبب نکالے ہیں۔ میٹنگ روم میں ہر کوئی یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ ناند کس نے دفن کی، کس نے نکالی اور کیسے نکالی۔ میں نے یہ رودات شروع سے سناتے ہوئے بتایا کہ یہ ناند قریباً 20 برس پہلے اللہ جوایا نام کے ایک پیسے والے لیکن ان پڑھ شخص نے شاہ کوٹ کی بارادری کے قریب زمین میں دبائی تھی۔ ان 19-20 برسوں میں وہ کئی بار ہوشیارپور سے شاہ کوٹ پہنچا اور بڑی راستاری سے زمین کھود کر ناند کی موجودگی کی تسلی کرنے کے علاوہ اس نے دوبارہ اپنی ضروریات کے لیے ناند سے رقم بھی نکالی۔ خاندان میں اللہ جوایا کو میاں جی کہا جاتا تھا۔ میاں جی کے اکثر عزیزوں کو شک تھا کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی کہیں دفن کر رکھی ہے اور اس جگہ کا پتہ ان کے چھوٹے بیٹے فقیر محمد کو ہے، لیکن یہ بات بھی غلط تھی۔ میاں جی نے بیٹے کو بھی ناند کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاید وہ اس کے لیے کسی بہتر موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بیٹے کو صرف اتنا اشارہ دیا تھا کہ ناند اس کے نانا کے گھر کے پچھواڑے درختوں میں دفن ہے۔ فقیرے کی منہ بولی بہن ذکیہ ہے۔ ذکیہ اپنے شوہر گلاب دین کے ساتھ نویں آبادی کے قریب کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ جہاں میاں جی کے کئی عزیزوں کو ناند کے بارے میں تجسس تھا، وہاں گلاب دین کو بھی تھا۔ گلاب دین ایک اجڑ اور بے حد لالچی شخص ہے۔ گھر کے قریب ہی اس کی دودھ دہی کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑے بھی کرتا رہتا ہے۔ 1 برس پہلے جوئے کی بیٹھک میں اس کا ایک عادی جواری سے جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے میں جواری کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ نتیجے میں گلاب دین پر کیس چلا جو ابھی تک زیر سماعت ہے۔ گلاب دین نے جب سے میاں جی کی ناند کے بارے میں سنا تھا اسے ایک بے قراری سی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی یعنی فقیرے کی منہ بولی بہن کے ساتھ اکثر فقیرے کے گھر جاتا رہتا تھا، میاں جی سے ملاقات کرتا، کبھی ہنسی مذاق میں کبھی سنجیدگی کے ساتھ انہیں ناند کے بارے میں ٹٹولتا۔ لیکن میاں جی بھی ایک کائیاں شخص تھے، وہ ایسی باتوں میں بھلا کہاں آتے۔ 1-2 بار انہوں نے گلاب دین کو رکھائی سے بھی جواب دیا کہ وہ بار بار اس ذکر کو نہ چھیڑے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ گلاب دین دراصل کس قماش کا شخص ہے اور اندر ہی اندر اس میں کیا لاوا پک رہا ہے۔ وہ اپنی طرف قدم قدم سرکتے ہوئے محیب خطرے سے بے خبر تھے، یہاں تک کہ وہ تاریک رات پہنچ گئی جس کی بے رحم سیاہی نے انہیں ایک بلا کی طرح جکڑ لیا اور یوں بے بس کیا کہ وہ زندوں میں رہے نہ مردوں میں، اور پھر کربناک چہرے اور کھلی آنکھوں کے ساتھ کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑے رہ گئے۔ وہ ایک بہت سرد اور خاموش رات تھی۔ فقیرہ امرتسر میں تھا۔ وہ مہینے میں 2-3 بار ہی ہوشیارپور آتا تھا۔ گھر میں فقیرے کی بیوی سلطانہ، اس کے بچوں اور میاں جی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نصف شب کے بعد گلاب دین نے دیوار پھاندی، خاموشی سے گھر میں گھسا۔ اس کے پاس بھرا ہوا پستول تھا۔ اس نے چہرے پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس نے سلطانہ کو جگایا اور پستول دکھا کر اس کو دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں میاں جی سو رہے تھے۔ اس کے پاس ایک مضبوط رسی بھی تھی۔ اس نے سلطانہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے سسر کو رسی کے ساتھ چارپائی سے باندھ دے۔ اسی دوران میاں جی جاگ گئے، لیکن گلاب دین کے ہاتھ میں پستول اور آنکھوں میں خون دیکھ کر انہیں شور مچانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ سلطانہ کو گلاب دین نے اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ معمول کی طرح اس کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ اس نے میاں جی کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ اسی دوران گلاب دین پستول تھانے اس کے سر پر کھڑا رہا اور خوفناک دھمکیاں دیتا رہا۔
میاں جی بن چکے تو گلاب دین نے ان سے ناند کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ پہلے تو میاں جی انکار کرتے رہے کہ انہوں نے کہیں کوئی شے نہیں چھپا رکھی، لیکن جب بپھرے ہوئے گلاب دین نے ان کی جوان سال بہو کو ان کے سامنے زمین پر گرا لیا اور اس کے کپڑوں کے چیتھڑے اڑانے لگا تو وہ گلاب دین کی منتیں کرنے لگے، مگر یہ سب منتیں سماجتیں بیکار گئیں اور گلاب دین نے، جو انسان سے زیادہ حیوان نظر آ رہا تھا، پستول کے زور پر سلطانہ کو بے آبرو کر دیا۔ پھر وہ ہررا کر بولا، بڈھے، ابھی تو نے کچھ نہیں دیکھا، میں پہلے تیری بہو کو اور پھر پوتی کو تیرے سامنے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ جب وہ معصوم بچی کو دبوچ کر کمرے میں لایا تو دادا کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے گلاب دین کو سب کچھ بتا دیا، ہر وہ بات بتا دی جو وہ شیطان پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی گلاب دین نے بدنصیب شخص کو معاف نہیں کیا۔ غالباً اپنی کارروائی کے دوران ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ ان لوگوں کو زندہ چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا راز نہیں رہ سکے گا، اس پر خون سوار ہو چکا تھا، لہٰذا ان 3 جانوں کو ختم کرنا اسے کوئی زیادہ کٹھن کام نظر نہیں آیا۔ اس نے سلطانہ اور اس کی بچی کو ساتھ والے کمرے میں بند کیا اور پہلے میاں جی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی بتی بجھا کر اس نے اپنے شکار کے گلے میں مفلر کا پھندا ڈالا اور اس وقت تک زور لگاتا رہا جب تک جسم روح سے آزاد نہیں ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں سلطانہ اور بچی کے پاس آیا۔ سلطانہ اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک دیکھ چکی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اس ویشی نے دوسرے کمرے میں اس کے سسر کی جان لے لی ہے۔ اپنی اور اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے وہ اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگی۔ اس نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ وہ ان دونوں کی جان بخش دے تو وہ ہمیشہ خاموش رہے گی، جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو ایک لفظ نہیں بتائے گی، پوری زندگی یہ راز اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ اس نے کہا کہ اس کا سسر بیمار تھا، کل شام اس پر دمے کا شدید حملہ ہوا تھا اور وہ دمے کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ وہ یہ بیان سب کے سامنے دے گی۔ وہ بہت دیر یوں ہی گلاب دین کے سامنے آہو بکا کرتی رہی۔ وہ نہ جانے گلاب دین کے دل میں کیا آئی کہ وہ ماں بچی کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے سلطانہ کا ہاتھ بچی کے سر پر رکھوا کر بڑی سخت قسم لی کہ وہ اس واقعے کے بارے میں ہمیشہ اپنے ہونٹ بند رکھے گی اور اپنے سسر کے بارے میں لوگوں کو وہی بتائے گی جو وہ ابھی کہہ رہی ہے۔ بعد ازاں اس نے میاں جی کا مردہ جسم چارپائی سے کھول کر دروازے کے قریب فرش پر ڈال دیا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ وہ دمے کے دورے میں گر کر ہلاک ہوئے۔ جو ہی فقیرے کے والد کی رسم کل ادا ہوئی، گلاب دین شاہ کوٹ پہنچ گیا۔ اس نے مطلوبہ جگہ تلاش کی اور رات کی تاریکی میں وہاں کھدائی کر کے ناند سے سارا سونا چاندی نکال لیا۔ کھدائی کے لیے اس نے لوہے کی کھرپی استعمال کی تھی۔ کھدائی کے دوران یہ کھرپی ٹوٹ گئی اور گلاب دین جلدی میں اسے وہیں چھوڑ آیا۔ بعد ازاں یہ کھرپی ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اب کھرپی کی وجہ سے مجھے گلاب دین پر شک ہوا اور میں نے سادہ پوش کے ذریعے اس کی نگرانی کرانے کا فیصلہ کیا۔ گلاب دین کو توقع نہیں تھی کہ ناند والی جگہ کی دوبارہ کھدائی ہوگی اور وہاں سے برآمد ہونے والی کھرپی کے سبب فقیرہ اس کے بارے میں شک کرنے لگے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ گڑھے سے کھرپی برآمد ہونے کے بعد جلد ہی فقیرے کا دھیان گلاب دین کی طرف چلا گیا تھا، لیکن گلاب دین اس کی منہ بولی بہن کا شوہر تھا۔ اس نے گلاب دین کا نام پولیس کو بتانے کے بجائے پہلے خود پرچول کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہوشیارپور پہنچا اور ایک رات اپنے بھائی خدا بخش کے گھر رہنے کے بعد گلاب دین سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ اس کا اندیشہ غلط نکلے اور اس کی منہ بولی بہن کا سہاگ اس معاملے میں ملوث نہ ہو، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ گلاب دین کے گھر علیحدہ کمرے میں جب فقیرے نے گلاب دین سے بات چیت کی تو خود بخود بات کھلنی شروع ہو گئی۔ فقیرے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ گلاب دین کی اصل کتنی خطرناک ہے اور وہ اس سے پوچھ گچھ کر کے اپنے لیے کیا خطرات پیدا کر رہا ہے۔ جب گلاب دین نے خود کو پھنستے دیکھا تو فقیرے پر بھی جھپٹ پڑا۔ اس نے نمک مرچ پیسنے والے ڈنڈے کی شدید ضرب فقیرے کے سر پر لگائی اور اسے بے ہوش کر ڈالا۔ بعد ازاں اسے گھر کی ایک تاریک کوٹھری میں رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ 13 روز مسلسل اس چارپائی سے جکڑا پڑا رہا۔ ضروری حاجات کے لیے اس کی چارپائی کے نیچے لوہے کی بالٹی رکھ دی جاتی تھی۔
اس کے سر کا زخم خراب ہو گیا اور اسے شدید بخار رہنے لگا۔ فقیرے کی منہ بولی بہن زکیہ تمام حالات سے آگاہ ہو چکی تھی اور یہ خیال اس کے لیے سوہانے روح تھا کہ اس کا بھائی اس کے اپنے ہی گھر میں قیدیوں کی طرح پڑا زندگی کے لیے سسک رہا ہے۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا اور دوسری طرف بھائی۔ وہ رشتوں کے ایک سنگین دوراہے پر کھڑی تھی۔ بھائی کی مدد کرتی تو سہاگ پھانسی پر جھولتا نظر آتا، سہاگ کی خاطر لبوں پر مہر لگا لیتی تو بھائی کی جان جاتی۔ آخر وہ عورت تھی، اسے بچپن سے بتایا گیا تھا کہ شوہر کیسا بھی ہو مجازی خدا ہوتا ہے۔ ڈولی پر سوار ہوتے وقت اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا کہ اب شوہر کا رشتہ اس کے لیے سب سے مقدم ہے، سسرال کے صحن سے اب اس کا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ اس نے جیتے جی خود کو جنازہ سمجھ لیا اور دل پر پتھر رکھ کر وہ کچھ کرنے لگی جو اس کا شوہر کہتا تھا۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ گلاب دین نے فقیرے کو زندہ رکھنے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ وہ اسے قتل بھی کر سکتا تھا۔ یقیناً وہ ایسا ہی کرتا، شاید زکیہ کی تمام منت سماجت کے باوجود بھی اسے قتل کر دیتا، لیکن اسے قتل کیے بغیر بھی اس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا۔ وہ ہوشیارپور چھوڑ کر آزاد قبائلی علاقے میں آباد ہونے کا پکا پروگرام بنا چکا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ گلاب دین کے ننہالی رشتہ داروں میں ایک دو پختون گھرانے بھی شامل ہیں اور وہ لوگ خیبر ایجنسی میں کہیں رہتے ہیں۔ بہرحال تمام انتظام مکمل تھا۔ سوموار کی رات کو گلاب دین نے گھر کا ضروری سامان سمیٹا اور بیوی بچوں کے ساتھ خاموشی سے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر سے نکلتے وقت زکیہ نے پانی کی نکاسی کا راستہ بند کر کے سارے نلکے کھول دیے۔ مقصد یہ تھا کہ جب رات پچھلے پہر پانی آئے تو نلکوں میں سے نکلنے لگے اور گٹر بند ہونے کے سبب گلی میں بہنے لگے۔ 2-3 گھنٹے پانی یوں ہی بہتا رہتا تو تنگ گلی تالاب بن جاتی۔ مجبوراً کسی کو دیوار پھاند کر گھر میں گھسنا پڑتا اور نلکے بند کرنے کے دوران اسے پتہ چل جاتا کہ ایک زخمی یہاں قید ہے۔ میں نے مکمل رپورٹ پیش کر دی تو افسران نے مختلف سوال پوچھے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اس لیے تسلی بخش جواب دیے۔ یوں یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ اب صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ فقیرے کی بیوی کو لگی ہوئی چپ کا سبب بھی سامنے آ گیا تھا۔ وہ نہ بیمار تھی اور نہ اس پر کسی نے تعویذ کر رکھے تھے۔ وہ ایک ایسے عذاب سے گزری تھی جس نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ وہ کس دل سے اپنے شوہر کے گلے لگتی، اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ اس کا وجود تو اس کے لیے ایک گالی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اپنے سسر کی موت کا خونی راز تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک تاریک رات کے دل خراش مناظر نقش تھے۔ اسے چپ نہ لگتی تو کیا ہوتا؟ یہ اس کا حوصلہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ سینے میں چھپا کر زندہ تھی۔ خود پر ہونے والی زیادتی کے 2-2.5 ماہ بعد اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ شاید اس بچے کی موت کا ذمہ دار بھی گلاب دین ہی تھا۔ ایک روز میں خاص طور پر اس سے ملنے کے لیے شاہکوٹ سے ہوشیارپور گیا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو اس کا شوہر فقیرہ بھی میرے ساتھ تھا۔ 1 ہفتہ اسپتال میں گزارنے کے بعد وہ صحتیاب ہو چکا تھا۔ جب سے سلطانہ ناراض ہو کر میکے آئی تھی وہ پہلی بار اس سے ملنے آیا تھا۔ ہم گھر کی بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ پہلے سلطانہ کے غمزدہ باپ سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ پھر میرے کہنے پر سلطانہ کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھی اور چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ تھا۔ 2 سال کی ایک پیاری سی بچی اس کی گود میں تھی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو تم مجھے تھانے دار نہیں اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ اگر یہ گھونگھٹ تم پردے کے لیے نکالتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی شرمندگی کی وجہ سے نکال رکھا ہے تو اسے ہٹا دو۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ شرمندہ وہ ہوگا جسے اپنے کرتوتوں کی سزا پانے کے لیے تختہ دار کی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں اس کی لاش ایسی حالت میں دکھاؤں گا کہ اس کی گردن 1 فٹ لمبی ہو چکی ہوگی۔ سلطانہ خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ پھر ایک دم اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے ساتھ اس کی بچی بھی رونے لگی اور وہ ماں بیٹی اس قدر روئیں کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں لگا اس رات ایک بدبخت کے ہاتھوں ان دونوں پر جو بیتی تھی وہ اس کا شکوہ اپنے پیاروں سے آج کر رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ سلطانہ کی روح پر جمی ہوئی خاموشی کی برف پگھل رہی ہے۔
فقیرہ سلطانہ سے واقعی محبت کرتا تھا۔ اس نے اس کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ 1-2 ہفتوں میں سلطانہ کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس کی سب سے بڑی بیماری اس کے دل کا بوجھ تھا۔ جب یہ بوجھ کم ہوا تو بیماری سمٹنے لگی۔ فقیرے نے ایک عقل مندی یہ کی کہ ہوشیارپور چھوڑ کر لاہور چلا گیا۔ باپ کا نصف ترکہ اسے مل چکا تھا۔ یہ نصف ترکہ بھی 300 تولہ سونے اور 700 تولہ چاندی سے کم نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں فقیر محمد اب امیر محمد بن چکا تھا۔ اس میں اور شاہکوٹ کے ویرانے میں گھومتے ہوئے بدحال شخص میں اب زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے لاہور میں اپنا ذاتی مکان لے لیا اور وہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے پلاٹ خرید لیا۔ اپنے ماحول سے دور ہو کر سلطانہ جلد ہی نارمل ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کا موقع مجھے ملا۔ سیشن اور ہائی کورٹ میں 2 سالہ کارروائی کے بعد گلاب دین ولد محمد بوٹا کو سزائے موت ہوئی اور جولائی سن 1944 کی حبس زدہ صبح کو اسے ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اگر سلطانہ چاہتی تو وہ اپنے مجرم کی 1 فٹ لمبی گردن دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اسے یہ منظر دکھانے کے لیے میں نے جیل پولیس کے ایک انسپکٹر سے پیشگی بات کر لی تھی، لیکن سلطانہ جیل آنے کی ہمت نہیں کر سکی اور غالباً یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اس کے پرانے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے۔ یوں وہ کہانی جو شوخ جمیلہ کے جھوٹ اور فقیرے کے غلط علاج سے شروع ہوئی تھی، شاہ پور کی بارادری میں بھٹکنے کے بعد ہوشیارپور کے شیر فروش تک پہنچی اور رات کے آخری پہر ڈسٹرکٹ جیل کے پھانسی گھاٹ پر ختم ہو گئی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔